Ali Janab Mirza Muhammad Athar Sahab, my dear friend and renowned economist and prominent educationist Professor Mohammad Muzammil, मुल्क के आला एजाज़ात से सरफराज प्रोफेसर मेहंदी हसन साहब, जनाब डांग साहब, जनाब दीक्षित साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक सेमिनार से इंसाफ करने का असल तकाज़ा ये है कि उसके मौजू पर फोकस किया जाए। जाहिर है कि हम जमा होते रहते हैं, अली फहमी, अली ख्वानी, अली शनासी का सबूत देते रहते हैं, लेकिन इतने गोशे और इतने जिहाद हैं उनकी शख्सियत के और उनके इल्म के कि किसी भी एक जिहत का इहाता करने बैठें तो सदियां लग सकती। और इस वक्त जिस सबसे नुमाया जिहत को मुंतज़मीन सेमिनार ने इस सेमिनार का मौजू करार दिया है वो है हज़रत अली और बुनियादी तालीम। ये मैं आपको बता दूं, और इसमें कोई मुबालगा नहीं, कि दुनिया का सबसे बड़ा मुताल्लिम और दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो हज़रत अली। ही वॉज द ग्रेट स्टूडेंट एंड ही वॉज द ग्रेट टीचर। आसमान इल्म और ज़मीन इल्म के साथ बैठकर उन्होंने तालीम हासिल की, माँ की आगोश में और हुजूर के जामे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वसी, यानी पूरी कायनात का इल्म के पास था। नहजुल बलागा के खुतबों में, मकूलों में, ख़तों में कोई एक बाब नहीं कायम किया गया बुनियादी तालीम का। ज़ाहिर है हमारे जितने भी बड़े मुफक्किरीन हैं, हमारे मुज़म्मिल साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक मुआशरे का तस्वुर दिया, एक आइडियल सोसाइटी का तस्वुर दिया है, उन्होंने इल्म को बुनियादी अहमियत दी। चाहे वो प्लेटो हों, चाहे वो मैकियावेली हों, चाहे वो एरिस्टोटल हों, जिन लोगों ने मुआशरे का तस्वुर दिया है, इल्म को बड़ी अहमियत दी है। और ज़ाहिर है कि इल्म को अहमियत दी भी जाना चाहिए। लेकिन जब हम बुनियादी तालीम की बात करते हैं तो हमें ज़ाहिर है कि कोई बहुत ही कोहेरेंट और बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही सिस्टमेटिक कंसेप्ट आपको, या एक पूरा सिस्टमेटिक खाका, स्केच आपको तालीम का नहजुल बलागा में नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम उनके मकूलों, उनके खुतबों और उनके ख़तों से अलग अलग इल्म के बारे में और जहल के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसे अख्ज़ करते हैं, तब हम देखते हैं कि एक बड़ा मुनज़्ज़म और मुरत्तब खाका बनता है उनके यहाँ तालीम और बुनियादी तालीम के तस्वुर का। तो पहली जहत इस सेमिनार की ये है कि हज़रत अली का तस्वुर तालीम, और दूसरी जहत यह है कि बुनियादी तालीम। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि बुनियादी तालीम क्या है, क्या बुनियादी, सानवी और आला तालीम में कोई फ़र्क है? और अहम, इन तीनों मराहिल में अहम तरीन मरहला कौन सा है? तो अहम तरीन मरहला है बुनियादी तालीम का। क्यों? आज 25,500 करोड़ का प्रोविजन रखा गया बजट में, आज दिस वेरी डे, और उसमें बुनियादी तालीम मुफ्त 14 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम को करार दिया गया। लाजमी बुनियादी तालीम, सबको तालीम का हक, सर्व शिक्षा, ये हमारे यहाँ हर 5 साला मंसूबे में इसके ऊपर जोर दिया जाता है। और बुनियादी तालीम में सबसे ज़्यादा जोर, आप 5 साला मंसूबा, हमारे 11 प्लान है, उसमें उठाकर देखिए कि सबसे ज़्यादा जोर और कितने उसमें पैसा मुख्तस किया गया इसके लिए। ये होगा, ये होगा, ये होगा। एट वन स्टेज उन्होंने बहुत ही पॉइंटेडली ये बताया कि ऐसी तालीम कि जो हमारे चरित्र को, यानी हमारी किरदार को
زیادہ سے زیادہ روشن اور نمایاں کرے، یعنی کردار سازی کی تعلیم، اور یہی بنیادی تعلیم۔ حضرت علی آل دا گریٹ مائنڈس رن ان دا سیم چینل، یہ کہا جاتا ہے، یا آل دا گریٹ مائنڈس تھنک الائک، سب بڑے دماغ ایک ہی طرح، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب فرائڈ نے 20ویں صدی میں سائیکی کی بات کہی کہ بچہ جس چیز کو آپ اس کے ذہن میں بٹھا دیں اس چیز کو وہ عقیدہ سمجھنے لگتا ہے، یہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ان کا ایک مقولہ بھی پڑھ دوں، بہت ہی دلچسپ ہے۔ بچپن کا علم پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے۔ تو بنیادی تعلیم کے معلموں کو بھی اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح کی تعلیم ان کو دی جانا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ اقدار فہمی، شخصیت سازی، کردار سازی سے عبارت ہے، کیریکٹر بلڈنگ، اسی کے اوپر ہمارے یہاں زور دیا جا رہا ہے، اور اسی کے بعد اور آخراً انسان سازی، اصل مقصد یہ ہے انسان بنائیے۔ آج ایک بہت بڑا، یعنی ابھی اشارہ کیا گیا ہمارے ہائر ایجوکیشن کی طرف کہ ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں۔ آپ جب اس طرح کے وائس چانسلر آئیں گے مزمل صاحب سے معافی کے ساتھ، ہمارے ایک وائس چانسلر آئے سوڑا صاحب، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے چیکس گن رہے تھے۔ ان کا فرمائیے آپ جی صاحب، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو لکشمی سے فرصت ملے تو آپ سرسوتی کی طرف مخاطب، اور جب انہوں نے آ کے ہمارے یہاں ٹیچنگ شاپس کھول دی، یہ انہی کی لائی ہوئی، معاف کیجیے گا میں لعنت تو نہیں کہوں گا، تو میں نے 4 مصرے ان کی خدمت میں پیش کیے، اور ہمارے یہاں ہولی کا موقع، اس میں ظاہر ہے کہ سب کو اجازت ہوتی ہے، 4 مصرے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ جدھر دیکھو دکانیں کھل گئیں، تجارت کو بڑھانے میں لگے ہیں، پروفیسر سے لے کر لیکچرر تک سبھی پیسہ کمانے میں لگے۔ یہ ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کا۔ ہمارے پروفیسر منوج کمار مشرا صاحب آئے کہ نانا صاحب کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا، میں نے کہا صاحب کچھ نہیں، 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پروفیشنل آنیسٹی اور ایک پروفیشنل ڈگنیٹی۔ یہ اگر ٹیچر اپنے آپ میں پیدا کر لے تو کوئی ذلیل ہونے کا موقع اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن آج جو سب سے بڑی کمی ہے، میں صرف اپنی یونیورسٹی کی بات کروں گا کہ نہ ہم میں پروفیشنل آنیسٹی ہے، نہ ہم میں پروفیشنل ڈگنیٹی ہے۔ یہ ڈگنیٹی اور آنیسٹی، اس کا شعور اور اس کا تصور آپ کو کہاں دیا جاتا ہے؟ وہیں جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تب ہم آپ کے ذہن کو بنانے کا کام کرتے ہیں، سنسکار جسے کہتے ہیں، سنسکار، کیریکٹر بلڈنگ، وہاں ہم یہ تعلیم آپ کو دیتے ہیں۔ اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو یو ڈونٹ کاؤنٹ یور آنسر بکس ان ٹرمس آف منی۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ کاپی کو دیکھیے اور چیک کیجیے، دیانتداری کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کاپی کو گنیے اور اپنے پیسے کا حساب لگائیں۔ معاف کیجیے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، اور روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ۔ اب یہ آپ دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صاحب جو ہمارے یہاں بنیادی تعلیم کے بارے میں بہت ہی مختصراً باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ سن لیں، اور پھر میں نے کچھ مقولے حضرت علی کے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کردار سازی، انسان سازی، شخصیت سازی کی جو تعلیم ہے وہ کس طرح سے دی گئی، اور کیسے کیسے معنی خیز باتیں بہت ہی مختصر مقولوں کے ذریعے، اور وہ بنیادی تعلیم جس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس پر امفیسس ہے کہ صاحب کس طرح سے آپ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1986 جس میں 1992 میں ترمیم کی گئی، جس میں اس بات پر زور دیا سماجی اور شخصی اقدار کے فروغ کے تعلیم کو ایک کارگر ہتھیار بنانے کی ضرورت تسلیم کرتے ہوئے اقدار ساز یا کردار ساز یعنی ویلو بیسڈ ایجوکیشن پر زور دیا گیا۔ یہ ہے ویلو بیسڈ ایجوکیشن۔ اور آج
ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ویلو لیس ایجوکیشن، سب کچھ ہیں ویلوز ہیں، اقدار کا احترام نہیں ہے، علمی اقدار، تعلیمی اقدار، ان کا ہم کتنا احترام کر رہے ہیں، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ اور اب ظاہر ایک میں نے بہت سن رہے ہیں، اب آپ ذرا سنیے کہ حضرت علی نے کیا کیا فرمایا ہے اور کس کس طرح سے ان کے فرمائے ہوئے اقوال میں عالم بھی بے نقاب ہوتے ہیں اور دس بستہ معافی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ان کا شمار ان عالموں اور ان ذاکروں میں نہیں ہوتا ہے۔ عالم بھی بے نقاب ہوتا ہے، ذاکر بھی بے نقاب ہوتا ہے، خطیب بھی بے نقاب ہوتا ہے، معلم بھی بے نقاب ہوتا ہے۔ یہ ان کے مقولوں کی روش اور کس کس طرح سے بے نقاب ہوتا ہے آپ دیکھیں، تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اور یہ سب سارے مقولے جو ہیں اور یہ سارے ارشادات جو ہیں، یہ دراصل ان سے ایک بنیادی تعلیم کا، جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک بہت ہی منظم اور مرتب خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس خاکے کو مشعل راہ ہم بنائیں تو تعلیم کا ایسا تصور ہمارے سامنے آئے کہ ہر 5 سالہ منصوبے میں اس پورے کنسپٹ کو اختیار کر لیا جائے، اگر ہم اسے مرتب کر کے ایک جگہ پر پیش کریں۔ کوئی جذباتی، کوئی ایموشنل اینگل نہیں ہے حضرت علی کے ساتھ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنی بات کو آپ دوسروں کے سامنے لاجیکلی پیش کیجئے۔ کوئی آپ کے عقیدے کے اوپر ایمان لا کر حضرت علی کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ منطق سے ثابت کیجئے، عقل سے ثابت کیجئے، دلیل سے ثابت کیجئے کہ ان کے یہاں وہ روشنی موجود ہے جس روشنی کے ہم آج بھی منتظر ہیں۔ ان باتوں کے بعد اب کچھ مقولے آپ سن لیجئے اور وہیں پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ تو بہت مشہور مقولہ ہے، اپنی لا علمی کے حدود کا معلوم ہونا۔ علم کیا ہے؟ اپنی لا علمی کے حدود کا معلوم ہونا، یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر زہر کتنا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہی ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو اس پر علم کا باب بند کر دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو اپنی ذلت کا احساس نہیں۔ علم کا باب تو ہم پر بند ہو چکا ہے، لیکن ہم کو اپنی ذلت کا احساس نہیں۔ یہ دیکھیے آپ، اس مقولے کی معنویت دیکھیے آپ، اور اس میں وہ آ گئے ہیں بچے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بنیادی تعلیم۔ میں اسی پہ فوکس کروں گا، ادھر ادھر بالکل نہیں جاؤں گا، فضیلتیں ان کی بہت ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تعالی نے جاہلوں سے پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک عالموں سے پڑھانے کا عہد نہیں لیا۔ آپ چلے جائیے ہماری دانشگاہ میں، ہر اسٹوڈنٹ آپ کو روتا ہوا ملے گا، کلاس نہیں ہوتا، کلاس نہیں ہوتا۔ He was paying a lot, but what he is receiving؟ یہ سب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عام شکایت آپ کو یہ، وہی پروفیشنل آنیسٹی اور پروفیشنل ڈگنیٹی بھی اسی میں، پڑھاتے نہیں ہیں۔ اور یہ کتنی معنی خیز بات کہی ہے کہ جب تک جاہلوں سے پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک عالموں سے پڑھانے کا عہد نہیں لے لیا۔ اب اس میں معنی خیزی کیا ہے کہ اگر ہم اسی وقت پڑھنے والوں کو تمہارے سامنے لائیں گے جب تم انہیں پڑھاؤ گے، پھر وہی پروفیشنل آنیسٹی۔ جو اپنے علم سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے پہچانے جاؤ گے۔ ایک اور جہاں پہ کہا ہے فتکلموا تعارفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے پہچانے جاؤ گے۔ عالم کی لغزش کشتی کے ٹوٹ جانے کی طرح ہوتی ہے، جو خود تو ڈوبتی ہے مگر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اب آپ اس کی معنویت سمجھیے، پہلے ابھی پوری بات نہیں آئی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، غلط نہ جاننا کوئی عیب نہیں، کم جاننا بھی کوئی عیب نہیں، لیکن غلط جاننا بہت بڑا عیب ہے۔ اگر ایک ایسا عالم استاد کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا کہ جس کے پاس غلط علم ہے تو نسلوں کو تباہ کر دے گا۔
یہ ہے لغزش. لغزش کا لفظ یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے. ابھی میں نے کہا کہ انہوں نے آسمان علم اور زمین علم کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی اور خود اس مقولے میں اپنے اس عمل کو مجسم کر دیا. کیا سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ سوال ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بالکل ایک سوال و جواب اور استفسار کا انداز ہے. ان کے یہاں سوال کیجئے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کرے. یہ اب اسی سے منسلک ایک اور مقولہ سن لیں. جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھو تو کہنے سے زیادہ سننے کے مشتاق. میننگز اس میں کیا ہے؟ کیا کنوے کرنا ہے میننگز؟ علم نمائی سے گریز کرو، علم جوئی کو مقصد بناؤ. یہ جو ہمارے یہاں علم نمائی، میں دست بار بار اپنے استاد محترم سے معافی مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کا بھی دل کڑتا ہوگا. ممبروں پر کس طرح کے ذاکر آ رہے ہیں، کیسے خطیب آ رہے ہیں، تعلیم کس طرح کی، غلط تلفظ، آیتوں کے ہم تو وہ عربی نہیں جانتے، آیتوں کی قرأت صحیح نہیں، مضامین سے ناواقف، روایتیں ضعیف. یہ کون سا علم، کس علم کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اور یہ وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اس علم کی جو انا مدینۃ العلم والی بابوہا کہتے تھکتے ہیں، یہ وہی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، یہ ایسے بامانی لوگوں میں سب سے کم قیمت وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سب سے کم علم ہے. اور بنیادی تعلیم، میں اپنے موضوع سے 1 انچ نہیں ہٹ رہا ہوں، اور جو بچپن میں علم حاصل نہ کر سکا وہ بڑا ہو کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جو فرائڈ نے کہا سائیکی کے بارے میں، اسی سے بنا ہے سائیکالوجی، دا اسٹڈی آف سائیکی. ہم سب جانتے ہیں سائیکی کے بارے میں کہ بچوں کی، اسی لیے مغربی ممالک میں بیسک ایجوکیشن کے ٹیچرز کی تنخواہ ہائر ایجوکیشن کے اساتذہ سے عموماً زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم کا بہت ہی نازک اور مشکل مرحلہ ہے. اس میں اگر آپ نے غلط تعلیم دے دی تو پوری کی پوری اینٹ ٹیڑھی ہو جائے. اس لیے بچپن میں حاصل کیے ہوئے علم کی بڑی اہمیت ہے. وہی ویلیوز بنتی ہیں، وہی قدریں بنتی ہیں، وہی سنسکار بنتے ہیں، وہی تہذیب بنتی ہے، اور اسی سے ہماری شخصیت بنتی ہے. یہ شخصیت سازی. اب یہ بھی سن لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں ہی واز دا موسٹ ماڈرن مین. آپ کہیں گے یہ بھی عجیب سی بات ہے. بنیادی تعلیم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسی تعلیم اور ایسی تعلیم، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کشادہ ذہنی جو ان کے یہاں تھی، 2 جگہوں پر 2 مختصر سے مقولے آپ سن لیجیے جو کشادہ ذہنی ان کے یہاں. کیا کہتے ہیں؟ مشہور ہے مقولے، جدھر زمانہ مڑے ادھر تم بھی مڑ جاؤ. ٹو کیپ پیس ود دی ایونٹس. اپنی اولاد کو اپنے آداب و اطوار کا پابند نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے زمانے سے الگ زمانے کے لیے پیدا ہو. یہ ایجوکیشنل ماڈرنٹی ہے. یہ دیکھیں آپ کہ کتنا فلیکسیبل ایٹیچیوڈ ہے ان کا. یہ فلیکسیبلٹی آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنے بچوں کی انسائٹ کو بڑھا سکتے ہیں. یہ ظاہر وقت نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو فوکس کروں ان مقولوں کی روشنی میں. میں وہ مقولے آپ کے سامنے نہیں پیش کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے جہل کے بارے میں. آپ سمجھیے کہ ان دونوں میں ایک طرح کی مطابقت بھی ہے. جو جہل کے بارے میں باتیں کہیں، ظاہر ہے کہ اس سے یہ جو علم کے بارے میں باتیں کہیں ان کی معنویت اور بڑھتی ہے. یہ چند باتیں 103 یا 4 جگہوں سے
زیادہ انہوں نے علم کے بارے میں نکات بتائے ہیں۔ اب بتائیے کہ میں غلط ہوں اگر میں یہ کہوں، یہ بہت ہی میں مبارکباد دیتا ہوں جو نظرات نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اب میرا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر ان کے مقولوں، ان کے خطبوں اور ان کے خطوں سے ان کے یہ اقوال، ان کے یہ ارشادات جمع کر دیے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ تعلیم، بالخصوص بنیادی تعلیم کا ایک بہت ہی مرتب، روشن اور منظم خاکہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ ایک ایسا خاکہ جس سے انسان پیدا ہوگا، فرشتہ نہیں بن سکتا، انسان پیدا ہوگا، اور آدمی سے انسان کے مرحلے میں داخل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اسی تعلیم کی ضرورت ہے جس تعلیم کا آپ کے سامنے حضرت علی کے وسیلے سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ For his very enlightening, emotional and very high value lecture. He has quoted so many sayings of Hazrat Ali in regards with the basic education and general education. And we would rather request him that these things may be got published so that it can be propagated through the generations. We are very thankful to you, Professor Abdi. Now I request Dr. Jagannath Tripathi from Awadh University, this Saket College, to deliver his lecture. ادب و تمدن کے مرقع عالی جناب صدر محترم صاحب، تہذیب و اخلاق کے گہوارہ پدم شری ڈاکٹر مہندی حسن صاحب اور منچاسین سبھی ودوان وبھوتیوں، محترم خواتین و حضرات اور محبان محسن انسانیت، میں اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے کہ جس محفل نور میں ایک نہیں کئی آفتاب ایک ساتھ جمع ہو کر بیمار ذہن انسانی کو غسل صحت دے رہے ہوں، وہاں ایک چراغ کو بھی اپنی صلاحیت بروئے کار لانے کا موقع عطا کیا گیا، یہ کیا کم عزت افزائی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود مشتاق ہوں ان دیوی وبھوتیوں کو سننے اور گننے کا، جن کی علم بینی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور جن کی سحر بیانی کا ہر شخص مدعا ہے۔ آپ کے درمیان میری موجودگی نتیجہ ہے اس مہاودیالیہ کے پرنسپل صاحب نقوی صاحب کا، جن کا پرخلوص اصرار جو میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، میں اس کو کیسے ٹال سکتا تھا۔ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا پہلے، بندھو، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کوئی بھی جلسہ یا جشن یا کسی قسم کا کانگریگیشن جس کے پشت میں مقصد انسانیت کو سنوارنا ہو اور
خصوصاً آج کی چار جانب سے بڑھتی ہوئی مادیت کی لہروں سے سفینہ انسانیت کو بچانا ہو تو آپ میرے ہم خیال ہوں گے کہ اس جشن کا بھی مقصد، اس سیمینار کا مقصد محض ذہنی تفریح نہیں بلکہ غذائے روح حاصل کرنا ہے، اور اس عظیم شخصیت کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اپنی زندگی میں عمل کے روپ میں ڈھال کر دکھانا ہے۔ اس لیے میرا وشواس ہے دڑھ کہ اس سیمینار، اس محفل کا بھی مقصد محض نشستند و گفتند و برخاستند پر نہ تو ختم ہو سکتا ہے اور نہیں ختم ہونا چاہیے۔ حضرات، میں اس جلیل القدر انسانوں کے سرتاج، غالب و کل غالب، فخر آدم و بنی آدم، شیر خدا، وہ حکیم کامل جس کی زبان سے حکمت کے بیان حاصل ہوتے ہیں، وہ خطیب جس کی سحر بیانی دلوں کو بھر دیتی ہے، وہ عالم جس کی شمشیر و زبان دونوں سے ہی دین کی نصرت کے کمسنی سے ہی وہ خصوصیات حاصل ہوئے جو کسی بھی دوسرے شخص کو نہیں ہو سکے۔ میری کیا وسعت کہ اس بحر بیکراں کے کمالات اور خدمات کا احسا کر سکوں۔ کس زبان سے اس کے شایان شان، اس کی تعریف میں کچھ لفظ کر سکوں۔ کیا تیری سخاوت ہو بیاں، کیا تیری عزت، کیا تیری سخاوت ہو بیاں، کیا تیری عزت، کعبے میں ولادت ہوئی تو مسجد میں شہادت۔ میری دشا تو ایک دم مہاکوی تلسی داس کی بھانتی ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے رام چرت مانس کے پرارمبھ میں لکھا کہ کہاں رگھوپتی کے چرت ادارا اور کہاں متی مور نرت سنسارا، کہاں بھگوان رام کا ادات چرتر اور کہاں ان کی چھوٹی سی بدھ، کہو طول کے لیکھے ماہی۔ سنسکرت کا مہان کوی، کوی نام کوی تلسی داس کالیداس نے بھی اپنے رگھوونش کے پرارمبھ میں ایک شلوک دیا، کو سور پربھو ونشا کو چال کو وشیامتی تتیرشو دسترم میں آتی اڈپے ناسم ساگرم۔ کہاں سور ونش اور کہاں میری چھوٹی سی بدھ۔ کالیداس کہتے ہیں میری تو حالت ویسی ہی ہے کہ جیسے مہا سمندر کو پار کرنے کی ایک چھوٹی سی کاغذ کی نوکا دوارا پار کرنے کی اچھا کرنا، وہی حال تو اس ناچیز کا ہے۔ اس انٹرنیشنل پرسنالٹی، اس شاشوت بدھ ویبھو پر بھلا میں کیا روشنی ڈال سکتا ہوں؟ کیا سمندر کو واقعی کوزے میں قید کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہوتا تو میں دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن حضرت علی کوئی شخصیت نہیں، وہ تو سوئم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک پاٹھشالہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایسا انسٹیٹیوشن جہاں زندگی گزارنے کے کچھ گر سکھائے جاتے، کچھ اصول سکھائے جاتے۔
تحقیق اپنی پیاس بجھانے سے قاصر رہتا ہے. ایک ایسی یونیورسٹی where the thirst for learning a new way of life never suffers from sad society. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ تیوں تیوں پیاسے ہی رہت جیوں جو پیے تگھائے. ارے جیوں جو بوڑھے شیام رنگ تیوں تیوں اجل ہوئے. آپ جتنے علوم میں گوتے لگائیں گے اتنے ہی اور اجل ہوتے جائیں گے. یہ ہے علی کی شخصیت. بات بیسک ایجوکیشن کی ہے تو ایجوکیشن کا جو آج میننگ لگائے رہے ہیں آج بچے آج اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں وہ مار انجینئرنگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سائنس انٹرنیٹ میں ادھین کر کے اور امریکہ یورپ وغیرہ جاتے ہیں لیکن سنسکار اپنے بھول چکے. بیسک ایجوکیشن وہ ہے جو ہمیں فنڈامنٹل ٹینٹس آف ہیومینٹی سکھاتی ہے. مانوی سنویدنا ہمارے اندر جو سنسکار بھرتی ہے وہ ہے بیسک ایجوکیشن. لیکن ان سنسکاروں کی اب کمی ہوتی جا رہی ہے. بیٹا امریکہ میں لاکھوں روپیہ پیدا کر رہا ہے اور گاؤں میں یہاں پر باپ کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ آ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اب دولت پیسہ ہی سب کچھ ان کے لیے ہو گیا ہے. حضرت علی یہ ایجوکیشن دیتے بیسک ایجوکیشن یہ ہے بیٹا بچوں اسٹوڈنٹ سب بھی یہاں پر بیٹھے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. پیسہ کماؤ تم لوگ بھی جاؤ باہر ٹھیک ہے لیکن اپنے گاؤں کو نہ بھولو. Money is not the summum bonum of man's life. It's not the be all and the end all of life. It's not the alpha and omega of life. مہتوپورن ضرور ہے آج کے گھور ارتھ پردھان یگ میں لیکن مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے. اگر اس منی کو اس پیسے کو تم لوگ جنت سمجھ کر کے مار ادھین کر رہے ہو بڑا بھاری اپنے کو انجینئر سمجھ رہے ہو تو مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے. آج ہردے پردیش سونا ہو گیا ہے. بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باغ کو بس خدا سمجھا ہے اس نے برخ کو اور بھاپ کو. تو یاد رکھو کہ برخ گر جائے گی ایک دن اور مٹ جائے گی بھاپ. دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو. مہاکوی دنکر نے رامدھاری سنگھ دنکر نے اپنے کروکشیتر میں اسپشٹ لکھا ہے آج کی دنیا آج کی ایجوکیشنل ورلڈ اپنے کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے الٹرا ماڈرن سمجھتا ہے. ان کو انگت کرتے ہوئے دنکر جی کا اشارہ ہے کہ آج کی دنیا وچتر نوین پرکرتی پر سروتر ہے وجئی پروش آسین ہے بندھے نر کے کروں میں واری ودیت بھاپ حکم پر چڑھتا اترتا ہے پون کا تاپ. اور آگے انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کنت دکھ کس بات کا ہے دنکر کو کنتو ہی بڑھتا گیا مستشک ہی نشیش چھوٹ کر پیچھے گیا ہے رے ہردے کا دیش. نر مناتا نت نوتن بدھ کا تیوہار پران میں کرتے دکھی ہوں دیوتا چیتکار. تو یہ پران دیوتا یہ جو ہردے میں واس کرتے ہیں دیوتا یہ چیتکار کر رہے ہیں اور تمہارا مستشک تم بدھ ویبھو کے سہارے بہت آگے بلندیوں پر جا رہے ہو. یہ ایجوکیشن نہیں ہے. جو فنڈامنٹل ٹینٹس ہیں لائف کے جو سنسکار ہیں جو کرونا ہے جو دیاردرتا ہے غریب مزدوروں کے پرتی جو سہانبھوتی ہمدردی ہے پڑوسیوں کے پرتی جو ہمدردی ہے وہ بیسک ایجوکیشن ہے. وہ سنویدنشیلتا یدی سماپت ہو گئی تو ایجوکیشن ورتھ ہے آپ کی. حضرت علی کے مدرسے میں ہم یہی تو سیکھتے ہیں اور انہوں نے کوئی پروفیسر بن کر کے شکشا آپ کو نہیں دی. اس پرکار سے وہ شکشا بیسک ایجوکیشن نہیں پردان کی. خود عمل میں
خود اپنی زندگی کو عمل کے ذریعے عمل میں ڈال کر انہوں نے نمونے پیش کیے جس سے بڑی شکشا ہمیں کیا ہو سکتی ہے. آئیے سوشلوجی پڑھیں, آئیے سائیکالوجی پڑھیں, علی کے مدرسے میں آئیے نا, اور کئی پرکار کی ایڈوکیشن تو آپ لوگ بتا ہی چکے ہیں, ریپیٹیشن کرنا ٹھیک نہیں ہے. کیا دنیا کی کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے جس نے عمل کے ذریعے, اپدیش کے ذریعے نہیں, ہم لوگ بیوقوف ٹیچرز ہیں جو اپدیش زیادہ دیتے ہیں, عمل پیرا نہیں ہوتے اس پر. بھیا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرت علی ایک بار 2 لباس لائے, ایک مہنگا لباس, ایک سستا لباس. اگر ہم جیسے لوگوں کی طرح حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے یہ کہا ہوتا کہ قمبر تم غلام ہو, تم غریب ہو, ہم تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں, ہم تمہیں ذلیل اور پست نہیں دیکھنا چاہتے, اور تمہارے وقار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیے نشچت روپ سے غلام قمبر میں احساس کمتری کا احساس ہو جاتا, انفیریٹی کمپلیکس جنم لے لیتی. آج کے بڑے بڑے سماجی نیتا, پولیٹیکل لیڈرز, سیاسی منچ آسین ہو کر کے سرو دھرم سمبھاو, دلتوں کا ادھار کرنے کے لیے, ہم غریبوں کو ادھار کرنے کے لیے ہم یہ گھوشنائیں کرتے ہیں, ہم یہ دیں گے, کوئی غریب نہیں رہے گا. آپ لوگ, میں غریبوں کا ادھار کرنا چاہتا ہوں, شوشتوں دلتوں کا ادھار کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی آپ یہ فکرہ کسیں گے, نشچت روپ سے سننے والے کے من میں یہ بھاؤ آئے گا, یہ انفیریٹی کمپلیکس آئے گی کہ ہم دلت ہیں, ہم غریب ہیں, ہمیں اٹھایا جا رہا ہے, ہمارا ادھار کیا جا رہا ہے. لیکن حضرت علی نے ایسا نہ کہہ کر کے ایک ایسا جملہ دیا جس نے غلام قمبر کے اندر ذرا بھی احساس کمتری کا احساس نہیں کیا. قمبر تم جوان ہو. قمبر نے کہا تھا, ارے آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے سید و سردار ہیں, آپ مہنگا لباس لیجئے, آپ پر یہ شوبھا دے گا, ہمیں یہ معمولی لباس پہننے دیجئے. بڑا ٹھہرا ہوا جواب حضرت علی نے, یہ نہیں کہا کہ ارے نہیں قمبر ہم تم کو اٹھانا چاہتے ہیں, بڑا ٹھہرا ہوا جواب انہوں نے دیا. قمبر تم جوان ہو, اس لیے یہ اچھا لباس, مہنگا لباس تمہارے شریر پر شوبھا دے گا, یہ زیادہ زیبا ہے. اور میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں, 53 سالی کے حدود میں پیر قدم رکھ چکا ہوں, اس لیے مجھے یہ معمولی لباس ہی شوبھا دے گا. نفس رسول کے اس نفسیاتی جواب کی عظمت و جلالت پر نفس رود انگشت بدندہ ہے. بڑے بڑے سائیکالوجسٹ انگشت بدندہ ہیں. یہ ہے سائیکالوجی, یہ ہیومن سائیکالوجی. سائیکالوجی پڑھنا ہو تو اس پرکار سے پڑھیے. حضرت علی کے جو کردار سے, ان کی عمل اس سے نمونے سے یہ ہم سبق سیکھیں. اس سے ادھک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں نے وشو کے اتہاس میں کسی ایک دیش نہیں, سمپورن وشو ساہتیہ اتہاس میں ہم نے ایک ہی چرتر, ایک ہی مہان کردار جو حضرت علی کے شایان شان, جس کو ہم ادھت کر سکتے ہیں, اور وہ ہے بھگوان رام کا, مریادا پروشوتم رام. مریادا پروشوتم رام. راجا شبد کی ابھیدھا کو یدی کسی نے سٹیک پریبھاشت کر دیا
तो वो राम थे। और इसीलिए राम राज्य संपूर्ण विश्व में आज भी यूटोपियन राज्य, आदर्श राम राज्य माना जाता है। इसलिए कैसे उन्होंने 14 वर्ष के अरे भाई रुक जाइए, हम मंच पर हैं। राम ने, राजा शब्द का अर्थ है रंजनात् राजा, रंजिताश्च प्रजा सर्वास्तेन राजेर शब्द थे। भैया राजा वो है जो प्रजानुरंजन करे, जो प्रजानुरंजन करे, केवल अपना अपने को समृद्ध न करे। राजा राम ने प्रजा का अनुरंजन किया, मानवता का विधायन किया, लोक विधायन किया, अपने लिए नहीं। और वनवासी होकर के भी, बस थोड़े में, जब वो वनवास में चले गए तो वहां भी कोल, किरात, भिल्ल, खग, मृग, पशु पक्षी, इन सब से बड़ी सौहार्दपूर्ण और सहानुभूतिपूर्वक उनसे करते थे व्यवहार। शबरी के जूठे बेर खाने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं थी। कोल किरातों के हाथों से दोने में खाना भी खा लेते थे, कोई हिचक नहीं थी। यह राम जो 14 वर्ष का जिसकी वजह से इन्हें वनवास हुआ, उस भरत के प्रति भी इनका आचरण कैसा था। जब लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध हुए, क्रोधाग्नि में उबल पड़े, तो राम ने उन्हें समझाया कि नहीं नहीं, भरतई होई न राजमद विधि हरिहर पद पाल। भरत को राजमद नहीं है, वो राज्य की लिप्सा से ऐसा नहीं उसने किया है, वो तो ऐसा हुई है कबों के कांजी सीकरण क्षीर सिंध बिनसाई। अरिव तो राम वो थे जो अरिव न अनभलता के रामो, जिन्होंने शत्रु का भी कभी अनभल नहीं किया। वो मंगल भवन अमंगल हारी थे, कोमल चित्त कृपाल रघुराई थे, विनय कहे भल दीन दयाला थे, ऐसा राम। लेकिन जितना सज्जनता का स्वरूप उनका था, उससे भी अधिक जब क्रोध में आते थे युद्ध के मैदान में, तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता था। विष्णुना सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा, क्षमा में पृथ्वी के समान और क्रोध में प्रलयंकारी अग्नि के समान। यह राम का रूप और अधिक भ्राजिष्णु था, ठीक वैसे ही जैसे हजरत अली जब यही अली यहूदी के बाग में मजदूरी करते नजर आते, बेलचे से पानी भर भर करके जमीन, बेलचे से जमीन को हमवार करते, डोल में पानी खींच खींच कर खेत पौधों का सिंचन करते, खुरमे की दुकान पर बैठकर खुरमा फरोशी करते। ये अली की जिंदगी थी, ये मजदूराना जिंदगी थी। और यही अली जब जुल्फ़कारे हैदरी बेनियाम होती तो अज़ाब इलाही बन जाती। ऐसा युद्धवीर, ऐसा धर्मवीर, ऐसा दानवीर, इस्लाम का ऐसा दरवेश सिफत ताजदार, इस्लाम का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा हजरत अली से बढ़कर और कोई दूसरा नजर नहीं आता। तो राम की ही तरह जब गुस्ताख दुश्मन ने जिस तरह क्षमा, बेकन का, सर फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश एसेइस्ट हुआ है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट रिवेंज, फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट रिवेंज। अरे भैया, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो टिट फॉर टैट, कॉलिंग ए स्पेड का सूत्र मत अपनाइए, बल्कि फॉरगिवनेस, क्षमा कर दो, सबसे बड़ा दंड यही है। यह राम का उसूल था। जब वनवास 14 वर्ष के वनवास के बाद वो लौटते हैं अयोध्या में,
تو سب سے پہلے اپنی ماں سے نہیں ملے، اس سے ملے جس کی وجہ سے رام کو بنواس ہوا تھا. کیکئی پنی پنی ملے ہیں ہردے بہت سکچان. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہردے میں ہی خود سکچانے لگی. گرئی گلان کٹل کیکئی، وہ کٹل کیکئی جس کی دشٹتا کے کارن رام کو بنواس ہوا تھا، وہ گرئی گلانی میں گلنے لگی، آتم گلانی میں گلنے لگی. تو آپ اپنے دشمن کو بھی جب کھما کر دیں گے تو وہ خود ہی اتنا شرمسار ہو جائے گا کہ آپ سے آنکھ نہیں اٹھا سکے گا. یہ حضرت علی کا نظریہ تھا. جنگ صفین کے موقع پر جب اموی لشکر نے دریائے فرات پر پانی بند کر دیا، آپ کے لشکریوں پر پانی بند کر دیا، تو آپ کے بہادر سپہ سالار مالک اشتر نے آپ سے پانی پر بندش کی شکایت کی. آپ نے فرمایا دریا ان سے چھین لو، اگر وہ پانی نہیں پینے دیتے تو دریا ان سے چھین لو. بہادر مالک اشتر نے بزور شمشیر دریا چھین لیا. اب دریا ان کے قبضے میں تھا، یہ بھی چاہتے تو پانی بند کر سکتے تھے، بلکہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہوتے کیونکہ دشمن پہل کر چکا تھا. ایسا کرنا ہی چاہیے. آج کا سیاسی ذہن، آج کی سیاست ان کے اس اقدام پر داد تحسین بلند کرتا، لیکن ساقی کوثر کی انسانی حمیت یہ کہاں برداشت کر سکتی تھی. مالک اشتر کو بلا کر انہوں نے فرمایا دریا سے فوجیں ہٹا لو، اللہ کے مخلوق کو پیاسا رکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. یہ ہے ان کا کردار. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جب آج کے سے 1400 سال پہلے، میں دیکھ رہا ہوں وقت کا دامن تنگ ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں، سماجواد سوشلوجی کے اسٹوڈنٹس، سوشلوجی کی تو ایک سبجیکٹ ہے، 1400 سال پہلے سماجواد کا سبق جو حضرت علی نے ہمیں سکھایا تھا وہ آج لینن، کارل مارکس، ٹالسٹائے ہمیں پڑھا رہے ہیں. آج کی سیاست میں مکر و فریب، عیاری، دغابازی، جھوٹ، یہ سیاست کا پریہ واچی بن گیا ہے. لیکن علی کی سیاست ان سب سے پاک تھی. رسول علی کا نظریہ تھا کہ جب تک قوم میں ایک بھی شخص بھوکا اور ننگا رہے گا ہمیں پیٹ بھر کھانا کھانے اور اچھے کپڑے پہننے کا حق نہیں. رسول کی نظر میں حاکم و محکوم، چھوٹا بڑا، راجا پرجا، سب کی ایک حیثیت. حضرت علی نے اسی کو سکھانے کے لیے سینکڑوں مرتبہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلا تھا. میں ان مغربی سیاست، پولیٹیکل تھنکرز، مصنفین اور مفکرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ اصلی سماجواد کہتے کسے. آپ سبھی جانتے ہیں رمضان کا اختتام عید پر ہوتا ہے اور عید کا مطلب ہے خوشی اور شادمانی. تو ذرا غور کیجئے کہ انسانوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے کس طرح عید مناتے ہیں. عید کا دن تھا، دنیا اسلام کے کونے کونے میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں. سرمایہ دار زرق برق لباس پہنے عید کی نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے. تو ایک شخص آتا ہے کہ آئیے آج مولا علی کو عید کی مبارکباد دے دے. تو دیکھتا کیا ہے سامنے؟ جو کی روٹیوں کے چند سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے.
اور اپنے زمانے کا خلیفہ، اپنے وقت کا حاکم، بیت المال کا مالک نہایت ذوق و شوق کے ساتھ انہیں کھا رہا ہے اور زبان پر ذکر خدا جاری ہے۔ تصویر حیرت بن کر اس شخص نے پوچھا، مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارے آج تو عید کا دن ہے۔ آپ نے ایک آہ سرد بھری اور کہا، ارے عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ دیکھ اس دکھ بھری دنیا میں ایسے بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں، اور ان کی عید رمضان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں۔ یہ اس شخص کا حال ہے، دیکھا آپ نے، یہ اس شخص کا حال ہے جو عرب سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک اور ایشیائے کوچک تک حکمرانی کر رہا تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا حاکم تھا، جس کے دروازے پر بڑے بڑے تاجدار سر جھکاتے تھے۔ لینن، ٹالسٹائے سبق حاصل کریں کہ سچا سماجواد کہتے کسے ہیں، اور سوشلوجی کے ہم سب پروفیسرز اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاویں کہ اصلی سماجواد کیا ہے، کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے۔ تو وہ کیول زبان سے پشچمی رائٹرز کی طرح، مغربی مصنفین کی مفکرین کی طرح شبدوں سے کھلواڑ نہیں کرتے تھے حضرت علی، بلکہ اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈھال کر بیسک ایڈوکیشن ہم لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ یہ کتنا مہان، کتنی مہان شخصیت تھا، بس ایک پنکتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم المرتبت شخصیت کا دنیا نے کس طرح بدلہ لیا۔ زہر ہلاہل سے میں بجھی ہوئی قاتل کی تلوار اور فرق داماد رسول، لیکن جب امکان حیات قطع ہو گئی، جب رگ حیات قطع ہو گئی، تو بھی اس سے کوئی انہیں شکایت نہیں تھی، بلکہ ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا۔ ہے کوئی دوسرا شخص جو یہ مثال پیش کر سکے؟ اور جب قاتل کو انت میں آپ کے سامنے لایا گیا تو اس قاتل کو، دشمن کو دودھ کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مہانتا کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے ایڈوکیشن، یہ ہے فنڈامنٹل ٹینٹس آف ایجوکیشن جو ہمیں سیکھنا چاہیے ان کے کردار سے، اور جس کو جیون میں ہمیں اپنے اتارنا چاہیے۔ کیول کتابیں پڑھنے سے، امریکہ اور یورپ جانے سے ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہو جائیں گے۔ تو سمجھ لیجئے، انہیں یہ فکر ہے ہردم، علی کی یہ شکشا، انہیں یہ فکر ہے ہردم نئی طرز جفا کیا ہے، ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے۔ اس پرکار سے میں اس مہان شخصیت کو ادب سے بسط خلوص پرنام کرتا ہوں، اور یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر وہی جذبہ، وہی علوی کردار پیدا کرتا ہے۔